اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور ہمارے بھائی بہنیں دوستوں میڈیا پرسنز، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو علم ہے کہ کشمیر ایک جنت ہے اور جنت مسلمانوں کا حق ہے، اور کشمیر شاہراہ پاکستان کی، اور اس کے لیے جو ہماری قربانیاں ہیں ہمارے کشمیری بھائیوں کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے کئی نسلیں اس اپنی کاز کے لیے، اپنی حریت کے لیے، اپنی فریڈم کے لیے انہوں نے صرف کی ہیں، جن میں سے ممتاز رہنما یاسین ملک صاحب حریت رہنما ہیں، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے ان کی اہلیہ اور فریڈم موومنٹ کی بہت بڑی قائد، جنہوں نے اس میں بہت سٹرگل کی ہے، جس نے جد و جہد کی ہے، جس نے کشمیر کی آواز کو، کشمیریوں کی آواز کو، جنہوں نے جہاد سمجھ کے ہر فورم پہ اٹھایا ہے اور ہر طرح کی مشکلات فیس کی ہیں اور آج کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ ان کا وجود کشمیریوں کے لیے، کشمیریوں دوستوں کی جد و جہد کے لیے اور کشمیری رہنماؤں کے لیے ایک بہت بڑی ایک سپورٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہم نے ریزولوشن یاسین ملک صاحب کے لیے بنائی ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس کی اپروول چاہتا ہوں۔ کیبنٹ نے آلریڈی اس کو اپروو کر دیا ہے۔ دی جنرل باڈی آف اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، after listening to an inspiring and passionate speech by Mrs. Mishal Malik, wife of Muhammad Yasin Malik, chairman of Jammu and Kashmir Liberation Front, and condemned the life imprisonment sentence of Indian Intelligence Agency Special Court in New Delhi against Mr. Yasin Malik, one of the most fearless, influential and revered leaders of Kashmir. The general body unanimously called his conviction sham, unlawful and illegal on multiple acts. Mr. Yasin Malik's sole crime is to wage a relentless struggle for freedom, just like Mr. Nelson Mandela or Mahatma Gandhi. The government of India itself agreed to hold a referendum to ascertain the wishes of the people of the state of Jammu and Kashmir after the so-called instrument of accession was signed in October 1947. This commitment was made innumerable times by India in the United Nations and by leaders like Prime Minister Nehru. It is ironic that Mr. Yasin Malik is held guilty of a crime when he raises the demand to fulfill this commitment. Mr. Yasin Malik has spent most of his life in resisting Indian state violence, torture and multiple jail sentences. He has been waging a peaceful struggle since 1994 after he renounced armed resistance in 2019. Malik was arrested along with hundreds of other political activists. Kashmir was flooded with 800,000 military and paramilitary forces, and on 5th August 2019, Kashmir was locked down and blacked out as a prelude to the unilateral abrogation of Article 370 and 35A from the Indian Constitution. Jammu and Kashmir was stripped of its limited autonomy. Many of his fellow Kashmiri leaders remained in Indian prisons, some for up to 30 years on various draconian laws, including the Unlawful Activities Prevention Act. The erstwhile state of Jammu and Kashmir is recognized by the United Nations Security Council as a disputed state whose resolution is pending application of UN Resolution 47, April 21, 1948, and other 13 substantive United Nations Security Council resolutions which mandate a free and impartial plebiscite conducted by the United Nations. The General Body of Islamabad High Court Bar Association assures the people of the state of Jammu and Kashmir complete support in their struggle for freedom from Indian occupation. Despite the people facing increasing atrocities, forced disappearances, imprisonments and forced demographic changes, Mr. Yasin Malik, with his indomitable
faith and spirit will continue to inspire millions of Kashmiris around the world to keep on resisting colonialism until they achieve their right to self-determination. The General Body of Islamabad High Court Bar Association urged the international community, human rights organizations and the United Nations to condemn Mr. Yasin Malik's life sentence and demand his unconstitutional immediate release from the prison. آپ دوست ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں یو ایگری وتھ دس. وہ ہم آپ سے پوچھ کے پھر اس میں ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہوگا. یہ دس از اے ٹرو. یہ ہم میڈیا کے دوستوں کو بھی اس کی کاپی دے دیں گے. آج صرف کشمیر کی یہ حالت نہیں ہے. پورے مسلمان اس وقت انڈیا میں جس بدترین تشدد, جس طرح کے ڈریکونین لاز کو فیس کر رہے ہیں اور جس طرح ایک فاسسٹ حکومت کے مقابلے میں سٹینڈ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے, ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے, ہم تمام ان ملکوں سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی وہ سٹینڈ لیتے ہیں, لیکن اس وقت جو انڈیا نے جس طرح کا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ اور تمام اقلیتوں کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک حد تک آگے جا رہا ہے. اس کو روکنا چاہیے, اس کے لیے اسٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے, اور تاکہ آئندہ کے جو معاملات ہیں وہ ایک ہم بہتری کی طرف, اور انسانی حقوق کی وائلیشن جو ہے وہ رکنی چاہیے, تاکہ عام انسان ٹھیک طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں, وہاں ٹھیک طریقے سے اپنی لائف کو, لبرٹی کو انجوائے کر سکیں, اپنی پراپرٹی کو رکھ سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تمام ان مبصرین سے, تمام ان میڈیا پرسن سے, تمام وہ اس انٹرنیشنل میڈیا سے کہ وہ ان چیزوں پہ اپنے اپنے پروگرام کریں اور یہ آواز اٹھائیں اور دنیا میں یہ شعور پیدا کریں, تاکہ ہم وہاں کے غریب اور مسلمان وہ لوگ جو اپنے لیے شاید سٹینڈ اتنا نہ کر سکیں, ہمیں ان کی آواز بننی ہے, ان کی مدد کو پہنچنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے اور انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا. تھینک یو سو مچ اگین. انشاءاللہ تعالی ضرور کشمیر آزاد ہوگا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, Mrs. Mishal Malik is here. Mrs. Mishal Malik is the chairperson of the Peace and Culture Organization. She's an artist, painter, freedom fighter and a peace advocate. Mrs. Mishal Malik نے کچھ عرصہ پہلے ایک ایگزیبیشن ہوسٹ کی, اس کے اندر جو انہوں نے ٹائٹل دیا اپنی پینٹنگز کو, پینٹنگز آف فریڈم اینڈ پینٹنگز آف پیس. یہ ریپ وکٹمز کے لیے بھی بات کرتی ہیں, یہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی بات کرتی ہیں, یہ اپنے کشمیر میں امن کے لیے بھی بات کرتی ہیں. اور میں ان کو اسٹیج پہ دعوت دینے سے پہلے میڈم سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ انڈیا کی اس اسٹریٹجی پہ بھی اپنی لائٹ آپ روشنی ڈالیے گا, جس طرح ایک غیر قانونی طریقے سے کشمیر کی اوریجنل لیڈرشپ کو تھرو آؤٹ کر کے کچھ نام نہاد لوگوں کے ذریعے جس طرح سے وہ ایک ہماری کشمیر کوز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ تمام افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ پرتباغ استقبال کیجیے گا مسز مشال ملک صاحبہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دی آنریبل پریزیڈنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ شعیب شاہین صاحب, سعد احمد راجپوت جو سیکرٹری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اینڈ our dear Justice Jamila Sahiba, who is the chair of the Human Rights Commission, Sardar Najm Sahab, Vice President Islamabad High Court, Suhail Khurshid, Joint Secretary Islamabad High Court. آج کے دن میرا یہاں پر آنا ہی ایک میرے لیے خود بھی بہت بڑا ایک آنر ہے. اتنے سویلائزڈ بلیک کورٹس میں ہائیلی ایجوکیٹڈ کسٹوڈینز آف لا جو ہیں وہ اس وقت یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں.
جن کو بہت سمجھ بھی ہے. یہ نعروں کی بات نہیں ہے, سلوگنس کی بات نہیں ہے, پولیٹیکل باتیں نہیں ہیں. یہ پیورلی آج کیونکہ میں آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں اور میں آپ سے اسسٹنس اور گائیڈنس چاہتی ہوں. جو آج ریزولوشن کی بھی جو پاس ہوئی ہے آج یونانیمسلی یہاں پہ یاسین صاحب کے حوالے سے, اور جتنے بھی ہماری حریت کی قیادت ہے, تو سب سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بریف ایز اے وائف جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کیس کے حوالے سے, جو ریسنٹلی جو وہ 2 دفعہ لائف امپریزنمنٹ کی جو بھی سینٹنس ہوا ہے 25 مئی کو. بیسکلی یہ نیشنل انویسٹیگیشن اتھارٹی ایک ادارہ ہے ہندوستان کی انڈین ایجنسیز کا, جس کے تحت یاسین صاحب کے خلاف ایک حریت کے رہنما جو ایک پرامن نان وائلنٹ پیسفل اسٹرگل چلا رہے ہیں, اس کے حوالے سے ان کو ایک ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنا, ٹیرر فنڈنگ کے ساتھ لنک کرنا, ان کے خلاف جیسے کانسپریسی ٹو کمٹ ٹیرر اور بھی بہت سے جو ڈریکونین جو اوپا لاز اور چارجز آف کرمنل کانسپریسی اینڈ سیڈیشن کے چارجز لگا کے ایک پرامن تحریک کے لیڈر کو دہشت گرد قرار دینا. ایک دور میں نیلسن منڈیلا کو بھی دہشت گرد کہا تھا اور پھر اس کے بعد انہی کو نوبیل دیا گیا, اینڈ ہی بیکیم دی آئیکن آف پیس اینڈ فریڈم فار دا ورلڈ. تو یاسین صاحب کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. مگر جو عجیب بات ہے اس کیس کے حوالے سے, جس میں آپ لوگوں کو بھی میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنے اس کے اوپر ضرور اپنے ویوز یا اس کو اسٹڈی کریں اس کیس کو, اور جس طریقے سے ریزولوشن میں بھی بات ہوئی ہے, کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم بات اس کیس کی کریں, کہیں بھی کوئی کیس چلتا ہے تو جس کے خلاف ایلیگیشنز ہوتی ہیں تو اس کو ایک رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. مگر انفارچونیٹلی یہ ایک واحد کیس ہے آئی تھنک دنیا میں سویلائزڈ ورلڈ کے اندر, کہیں آپ نے ایسا اگزامپل نہیں دیکھا ہوگا, ایون پاکستان کی کورٹس میں نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک انسان کو بولنے کا حق ہی نہیں دیا گیا, وہ بھی ایک پولیٹیکل پرزنر, ایک سیاسی قیدی جس کو ایک ڈیتھ سیل میں 9 مارچ سے رکھا گیا تہاڑ جیل کے اندر, اور ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا, اوپن ٹوائلٹ, ان کو فزیکلی بھی مارا پیٹا گیا جب NIA کی انٹروگیشن ہوئی, جس کی وجہ سے وہ ایک بھوک ہڑتال پہ بھی چلے گئے, 2 دفعہ بھوک ہڑتال پہ گئے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی, ان کو آن لائن پریزنٹ کیا گیا, اور جب وہ بات کرتے تھے تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا تھا, اور جب دوسری سائڈ جو NIA کی سائڈ بولتی تھی ان کے خلاف تو تب ان کی آواز ان کو بند کر دی جاتی تھی. جب آن لائن ان کو فزیکلی پروڈیوس نہیں کیا جاتا تھا, اور تبھی کیا گیا جب ان کے خلاف فیصلے سنانے تھے, تو ان کو ڈیبیٹ کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا. ان کے کاؤنسل بھی راجہ طفیل صاحب کو بہت مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا, مگر یہ کوئی بہت کوئی ایک شاکنگ بات نہیں ہے کشمیریوں کے لیے, اور خاص طور پہ جو وہاں کے مسلمان ہیں, کیونکہ عموماً ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کشمیری لائرز کو, یا جو مسلمانوں کے لائرز ہیں یا جو جن کے کلائنٹس مسلمان ہیں. تو یہاں پہ بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہیں, آپ افضل گرو کا بھی معاملہ دیکھ لیں, مقبول بٹ شہید سے لے کر, تو نہ ان کی جوڈیشری جو ہے وہ انصاف دیتی ہے کسی کشمیری کو یا کسی مسلمان کو, خاص طور پہ کشمیری کو, کیونکہ کشمیری جو ہماری تحریک ہے, کبھی بھی ہم نے مذہب کی بیس پہ انڈینس کو کبھی بھی کشمیریوں نے ٹارگٹ نہیں کیا گیا, اور اس میں کشمیری پنڈت, کشمیری مسلمان اکٹھے جو ہے اس تحریک کو چلاتے ہیں. مگر ہندوستان کی جو اسٹیٹ, جو کہ ایک دفعہ پھر ہمیں پروف ملتا ہے